बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जनाब, मैं सारी खबरें आपको देने से पहले कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुलाकात में क्या तय हुआ है और तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को नया हुक्म दिया है और बाकी सारी बातें अमेरिका से मुतालिक भी बताने से पहले लाहौर से सबसे बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं। लाहौर के हल्का NA 121 से वसीम कादर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और उन्होंने नून लीग के शेख रोहेल असगर को हराया था, वो अब से थोड़ी देर पहले जाती उमरा में मरियम नवाज शरीफ से मिले हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। और वो मरियम नवाज के साथ खड़े होकर कह रहे थे, मैं अपने घर में वापस आ गया हूं। अब उसकी वजह यह है, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ था और मुस्लिम लीग नून में ये शामिल रहे और वहां पे इनके पास ओहदा भी था, जिसके बाद अब ये बाकायदा जो है ये 2018 से पहले जो है वो जो उसमें वहां पे रहे और 2000 दोबारा में पहले PTI में थे, 19 में दोबारा मुस्लिम लीग नून में गए और फिर PTI में आ गए। अब ये बंदा छोड़ के चला गया। अब मैं एक एक चीज आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, इसने अभी 1-2 रोज पहले इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू की और यह बताया कि इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इस तरह से हुआ। अब वो बात भी छोड़ देते हैं। इसकी अपनी एक वीडियो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। उस वीडियो के अंदर यह शख्स अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर यह कह रहा है कि मैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ का वफादार रहूंगा और मैं किसी सूरत भी उनको छोड़ूंगा नहीं। अब पहली बात यह है कि जो शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहूंगा, यानी वो हल्फ दे रहा है और वो छोड़ के गया है, तो अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर ये ड्रामा रचाया गया कि शायद उसको अगवा कर लिया गया है और वो इसलिए मजबूर होकर मुस्लिम लीग नून के अंदर चला गया। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसको बिल्कुल भी अगवा नहीं किया गया। मैं आपको बाकी हकायक बताने से पहले इवन हमाद अजहर जो कह रहे थे उसको जो है वो अगवा किया गया। अब हमाद अजहर कह रहा जी मेरी ताज़ा इतलात के मुताबिक वसीम कादर अगवा वगैरह नहीं हुआ और अगवा की खबर इसने खुद चलवाई थी, बात पैसों पर मुक्की है। ये अल्फाज उनके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ बेसिकली क्या है। एक तो ये जिस हल्के में आया जहां पे इलेक्शन लड़ने के हवाले से इसको टिकट दिलवाने के लिए कुछ लोग हैं PTI के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इसको रिकमेंड किया। अब बात सिर्फ इतनी है कि इसकी मुखालफत हो रही थी और इवन लोग कह रहे थे कि जो जमशेद इकबाल चीमा साहब है उनको टिकट दे, या चीमा फैमिली है और लोग हैं उनको टिकट दे। लेकिन उसके बावजूद इसको टिकट दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जब टिकट्स की बारी आई और इमरान खान लाहौर के हल्का NA 122 से उम्मीदवार थे, उस हल्के में आप जानते हैं जब आप कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो एक आपको तजवीज कुनिंदा और एक आपको तायद कुनिंदा चाहिए होता है। अब हुआ यह कि इस बंदे ने सबको कहा कि आप में से कोई भी तजवीज का कुनिंदा या तायद कुनिंदा नहीं देगा। ये लाहौर का सेक्रेटरी जनरल भी था, तो उसने कहा मैं दूंगा। अब इसने जो लोग तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा दिए अपने पार्टी चेयरमैन के लिए, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे उनका ताल्लुक उस हल्के से नहीं था। अब कानून यह कहता है कि तजवीज और तायद कुनिंदा को उसी हल्के से होना चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान के टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कागजात मुस्तरद कर दिए। बाकी तो बात की बात है ना, वो डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं है। अब उस बंदे ने मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है और मुस्लिम लीग नून को शायद इस गंद को लेते हुए, कल तक मरियम नवाज कहती थी कि लोटों की जगह बाथरूम होता है। अब ये जो शख्स है जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा था और मैं कह रहा था इमरान खान के साथ, उसका एतबार किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, काजी फायज ईसा साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने ये जो मेला मवेशियां लगा दिया है जिसमें कहा है कि मुस्लिम लीग नून जितना खरीदना चाहती है खरीद ले, ये उनका क्रेडिट है। वो जो बल्ला छीनने वाला काला फैसला था उसके पीछे यही हिकमत थी। एक, तहरीक इंसाफ के पास मखसूस नशिस्तें ना हो। नंबर 2, इन लोगों को खरीदना आसान हो और फ्लोर क्रॉसिंग का जो इनके ऊपर शिक है वो भी न लग सके। तो पाकिस्तान के मुनसफे आला ने खुद से फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला। इससे ज्यादा शर्मनाक बात पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई हो सकती है। और तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि आपने चीमा फैमिली हो या बाकी जो लोग हैं जो आपके साथ लॉयल हैं, जिन्होंने आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, उनको छोड़ के ये जो छलांगे मार के आने वाले हैं, आपने इनको तरजीह दी। देखिए, उसको वोट नहीं पड़ा, वोट इमरान खान को पड़ा है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं उस हल्के में गया, सर्वे किया, लोग इसका नाम भी नहीं जानते थे।
لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے تھے. اس حلقے میں کسی بھی حلقے میں آپ کسی بھی کارکن کو کھمبے کو کھڑا کر دیتے عمران خان کے نام پہ, وہ بھی جیت جاتا. لیکن آپ نے کیا کیا, اور ایٹ دی اینڈ لوگ کیا کہیں گے, جی تحریک انصاف کے لوگ تو بھاگ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تحریک انصاف کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. یہ نمبر 1 آپ کو بتانا ضروری تھا. دوسرا, اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ جو اپنے جیتنے والے لوگ ہیں ان سے استعفے بھی طلب کر لیے ہیں اور ان سے حلف نامے بھی مانگ لیے. اور استعفے کے اوپر ظاہر تاریخ تو نہیں لکھی ہوگی نا, تو وہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس سلسلے میں یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے کہ جب تک آپ کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہوتے تو آپ آزاد ہوں گے. ظاہر ہے تو آپ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن والی وہ چیزیں نہیں ہو سکتی, کیونکہ خبریں آ رہی ہیں جی پیپلز پارٹی نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی جی 20 کے قریب لوگ ہیں جن سے ہم رابطے میں ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے, کیونکہ انہوں نے کل ذمہ داریاں دے دی تھی کہ جو قومی اسمبلی کے لوگ ہیں وہ عمیر نیازی ان سے کوارڈینیٹ کریں گے, اور جو پنجاب اسمبلی میں ہیں میاں اسلم اقبال کریں گے, اور خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے ان سے کریں گے علی امین گنڈا پور جو ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات آصف علی زرداری, بلاول زرداری اور مسلم لیگ نون کے وفد کے درمیان ہوئی ہے. وہ جو کل تک ہمیں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, تو آج بلاول ہاؤس میں انہوں نے مناظرہ کیا ہے, اور وہاں پہ بتایا گیا جی مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے سیاسی تعاون کے اوپر اصولی اتفاق کر لیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جی سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے. پھر فرمایا گیا ہے جی دیکھیں جی ہمیں تو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے, اور اب مینڈیٹ آپ کو دیا ہے یا یہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے, اس بات کا قوم کو بھی اندازہ ہے, اور اب اگر آپ ماننا نہیں چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اب اس الیکشنز کو لے کے صرف پاکستان تحریک انصاف کنسرنز کا اظہار نہیں کر رہی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جو بینیفیشری ہیں ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے. ایون جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, ایون فضل الرحمان کی جماعت احتجاج کر رہی ہے, عوامی نیشنل پارٹی احتجاج کر رہی ہے, اور عوامی نیشنل پارٹی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں امن کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے تھے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ایک قدم بھی آگے جانے کو تیار نہیں ہے. ایمل ولی خان جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں, مقابلے میں جو تحریک انصاف ہے ان کو توڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کہہ تو رہی ہے کہ ہم عدالت جائیں گے, لیکن عدالت جا کے آپ کیا کر لیں گے. لیکن اصل خبر کی طرف آتے ہیں, اور عوامی نیشنل پارٹی نے خیر نتائج کو تو مسترد کر دیا, اور ان کا جی اگر یہ سب کچھ نہ ہلکے کھولے گئے تو پھر ہم جائیں گے عوام کی عدالت میں, پھر ظاہر سڑکوں کے اوپر ہوں گے. پیپلز پارٹی بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک جو ہے فارم 45 اور 47 جو ہے وہ کیوں نہیں جو ہے وہ اپلوڈ کیے, اور اس کے اوپر فرحت اللہ بابر نے ٹویٹ کیا. یہی وہ اصل گڑبڑ ہے جہاں سے کی جا رہی ہے. خیر پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہے, اور وہ تو بلوچستان میں بھی انہوں نے ثناء اللہ زہری کو بلا لیا اسلام آباد کہ وہاں پہ آئیں حکومت بنائیں گے, اور مسلم لیگ نون بھی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو صدر کا عہدہ دے دیتے ہیں, آپ کو چیئرمین سینٹ دے دیتے ہیں, یا اسپیکر قومی اسمبلی دے دیتے ہیں, پھر پنجاب میں بھی آپ کو کوئی اعلیٰ عہدہ دے دیں گے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن اس میں سے بھی کچھ لوگ پیپلز پارٹی کو سمجھا رہے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمزور اور لولی لنگڑی حکومت میں مت بیٹھے, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو بنا دیا جائے. لیکن ایک تجویز ہے ان کی, کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اس میں فیصلہ ہو پائے گا. اچھا پھر ایک خبر یہ بھی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر لے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے زلفی بخاری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اتحاد ناممکن سی بات ہے, وہ نہیں ہم کریں گے. اور پھر بیرسٹر گوہر نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن کی نشستوں کے اوپر بیٹھیں گے. اب ان کو بیٹھنا بھی چاہیے, ان کو عوام کی رائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سلیکشن کو اس اسمبلی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ایون سراج الحق کہہ رہے تھے کہ جعلی الیکشن نامنظور, جعلی نتائج نامنظور, جعلی حکومت نامنظور. میرے خیال سے جب سب ہی سڑکوں کے اوپر ہوں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, تو پھر آپ کو یہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو چاہیے تھا آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے, یا قوم کو ویسے ہی بتا دیتے ٹی وی کے اوپر جیو نیوز کے 9 بجے کے خبر نامے میں کہ جناب ہم نے نواز شریف کو بنا دیا ہے, اب قوم نے ماننا ہے, مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے, ہمارا وزیر اعظم وہی تھا. اب بھی تو آپ نے وہی کیا نا, قوم کے مینڈیٹ کو تو تسلیم آپ نہیں کر رہے. اب صورتحال اس وقت یہ ہے, عمران خان اور تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, تگڑی اپوزیشن کریں گے. اب ان کو بیٹھنا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عوام نے اگر مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کی حکومت تو چلنے نہیں دی جائے گی, نہ آپ کی حکومت کامیاب ہونے دی جائے گی. تو آپ ان کو کرنے دیں,
یہ پی ڈی ایم ہے نا، لوگوں کو اور لوگوں کے سامنے ان کو بے نقاب ہونے دیں. لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ذرا مثال آپ چیک کریں. ایک حلقہ ہے نواز شریف کا، جہاں پہ لاہور میں نواز شریف اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں اور N130 کے فارم 45 بتا رہے ہیں نواز شریف ہار چکے ہیں. اب دوسرا حلقہ ہے عمران خان کا، میاں والی والا، جہاں پہ عمران خان الیکشن لڑتے ہیں اور اس حلقے میں اس بار عمران خان چونکہ الیکشن نہیں لڑ پا رہے تھے تو اس حلقے میں جو ان کے امیدوار تھے، اب امیدوار کی ذرا آپ اندازہ کریں کہ ان کی کامیابی اس کے اندر کہ کیا کہتے ہیں کہ 2024 میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں جمال احسن خان وہاں پہ عمران خان والی نشست کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اور پاکستان میں اگر کسی امیدوار نے کسی حلقے میں سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے تو وہ عمران خان والی نشست ہے، جس کے اوپر ایک اور امیدوار تھے، ظاہر عمران خان کی وہ امیدوار ہیں لیکن عمران خان خود نہیں تھے. 2,17,424 ووٹ لے کے انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے. اگر عمران خان ہوتے تو شاید یہ 2 لاکھ سے زیادہ کوئی 3 ساڑھے 3 یا 4 لاکھ کے اوپر چلا جاتا. یہ ہے عمران خان کی مقبولیت اور عمران خان کا جو اس وقت کرزما ہے. تو ان کو کیا ضرورت ہے ایک ایسی لولی لنگڑی حکومت اور اس چیز میں بیٹھنا جو ان کو چلنے بھی نہ دے. اور پھر دوسری طرف مسلم لیگ نون کو اوورآل دیکھیں. ماجد نظامی صاحب نے جس کے اوپر تجزیہ کیا، وہ کہتے ہیں جی الیکشن نتائج کو سامنے رکھیں تو وسطی پنجاب میں مسلم لیگ نون مسلسل نیچے کی جانب جا رہی ہے، اور وسطی پنجاب کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا سٹرانگ ہولڈ ہے، یعنی آپ وہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ جاتے جائیں گے تو مسلم لیگ نون کو تانے کے طور پہ بھی کہا جاتا رہا جی ٹی روڈ کی جماعت ہے. لیکن اب تجزیہ کیا ان کا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون مسلسل نیچے جا رہی ہے، دوسری جانب تحریک انصاف مضبوط ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کے 2013 میں 88 ممبران قومی اسمبلی وسطی پنجاب سے منتخب ہوئے، 2018 میں وہ کم ہوئے اور 88 سے 49 کے اوپر پہنچ گئے، یعنی 50% اس میں کمی ہوئی. اب 2024 میں وہ 49 سے بھی کم چلے گئے اور 38 ان کے ایم این ایز وہاں سے آئے ہیں. اب اس حوالے سے ان کا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف آپ یہ بھی نہ کہیں کہ عمران خان کی مقبولیت ہے تو لوگ اس سے ہار گئے. مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ویسے ہی مسترد کیا جا رہا ہے. عمران خان کی مقبولیت تو اپنی جگہ پہ ہے نا، اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا نتیجہ کیا ہے پنجاب کے اندر اور پنجاب کے لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جو امریکی والے ہیں، امریکہ نے گو کہ ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا باقی جو الیکشنز کو لے کے وہ کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں. جو انٹرونشنز جو انٹرفیئرنس ہوئی اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، جو کمیونیکیشن کے ذرائع سے بلاک کیے گئے اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. یورپی یونین بات کر رہی ہے، دیگر آبزرورز بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے، ایون امریکہ کے جو مختلف کانگریس کے لوگ ہیں، جو سینٹ کے لوگ ہیں، وہ کھل کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن آج ایک ایسی ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، ایک تو امریکہ کی پاکستان میں سے ہے، آپ انکار کریں یا اقرار کریں. اب یہ ملاقات جو ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر حکومت سازی ہو رہی ہے، حکومت بن رہی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کہیں ہاتھ رکھا ہے اور ایک میسج کنوے کیا ہے. اب یہ میسج ظاہر ہے پاکستان کی عوام کو تو نہیں ہے، کیونکہ اس ملاقات کی اس لمحے تک تصویر بھی جاری نہیں ہوئی، نہ اعلامیہ آیا ہے. میں آپ کو اپنے ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں. ملاقات اسلام آباد میں ہوئی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول زرداری آج ہی اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں. اطلاعات تھی کہ آج واپس چلے جائیں گے لیکن وہ واپس نہیں گئے، کل وہ اسلام آباد جائیں گے. اس وقت زرداری اور بلاول دونوں لاہور کے اندر ہیں اور کل انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کرنا ہے. تو آج اسلام آباد کے اندر بتایا گیا ہے کہ بلاول زرداری اور پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کے درمیان ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ تفصیلی ملاقات اس تناظر میں دیکھی جا رہی ہے کہ شاید وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں امریکی سفیر نے جا کے پہلے ہی قافلے کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ الیکشن جیتے تو ہم نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اب نتائج کے بعد ان کا فوری طور پہ جب حکومت سازی کا عمل جاری ہے، بلاول سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دست شفقت رکھ دیا ہے. باقی اب اگلے چند دنوں، 1-2 دن کے اندر جو ہے پکچر کلیئر ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.